बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है जादूगरनी। ये कहानी इसलिए लेकर आई हूँ ताकि अंबर नागमारिया सीरीज के साथ साथ आपको कुछ नया भी सुनने को मिले। तो लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो प्यारे लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। इस बिल्ली को जब मैंने पहली बार देखा तब ही मुझे इससे डर लगने लगा था। अगरचे डरने की कोई ऐसी खास वजह नहीं थी, मगर फिर भी इससे अनजाना सा खौफ आने लगा था। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मैडम इससे बातें कर रही थी। वो इनकी मेज पर इनके सामने बैठी थी। मैडम अपनी कुर्सी पर बैठी इसकी आंखों में आंखें डालकर यूं बातें कर रही थी जैसे वो बिल्ली नहीं कोई आदमी हो। तुम्हारी सबसे बड़ी खराबी ये है कि तुम हदायत को गौर से नहीं सुनती, इसी वजह से इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं कर पाती। अपनी ये कमजोरी दूर करो। बिल्ली की निगाहें भी इनकी निगाहों से मिली हुई थी। मैडम कह रही थी, मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारी कमजोरी एक दिन में ही दूर हो जाए। कोई भी कमजोरी या हामी एक दिन में दूर नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता दूर होती है। कोशिश करोगी ना? बिल्ली ने इस्बात में गर्दन हिला दी। तुम नाराज तो नहीं हो गई मेरी बातों से? उन्होंने सवाल किया। बिल्ली ने नफी में गर्दन हिला दी। शाबाश, अब जाओ, मगर देखो ज्यादा दूर ना जाना। बस इतनी दूर रहो कि मैं बुलाऊं तो तुम्हें आने में देर ना लगे। मैडम की बात खत्म होने पर वो खड़ी हुई और तज़ीमी अंदाज में इसने अपना सर झुकाया और उछलकर मेज से नीचे उतर गई। मैं दूर खड़ा ये तमाशा देख रहा था। दरअसल मैं मैडम से मिलने इनके दफ्तर पहुंचा था, मगर इनकी बिल्ली से गुफ्तगू के दौरान ठठक गया। बिल्ली मेरे करीब से मुझे घूरती हुई गुजर गई। मैंने हल्की आवाज से आवाज़ दी, मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ? यस आइए। मैं इनके कैबिन में दाखिल हो गया। यूँ कहना चाहिए कि मैं ताज़ा बताज़ा इस खलीजी रियासत में पहुंचा था जहां एक ज़ेरे तमीर प्रोजेक्ट में मुझे मुलाजमत मिली थी। ये इलाका शहरी आबादी से खासे फासले पर था। इस इलाके में एक दो और ऐसे ही प्रोजेक्ट की तमीर हो रही थी और इन्हीं में काम करने वालों के अलावा और कोई आबादी यहाँ नहीं थी। इन प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले चंद एक आला ओहदेदार रोज़ाना हेलीकॉप्टर के जरिए शहरी आबादी से आते जाते थे, जबकि बाकी तमाम अमला यही मुकीम होता था। मगर यहाँ दूर दूर तक लकदक रेगिस्तान के अलावा और कुछ नहीं था। मैडम का ये मेस या मेहमान खाना ही एक ऐसी जगह थी जहाँ हम जैसे परदेसी कारकुनों को ताम और क़याम का सहारा लेना पड़ता था। ज़ेरे तमीर प्रोजेक्ट्स के मालकान ने कुछ क्वार्टर भी तमीर किए थे जिनमें दूसरे दर्जे के अफसरान को रिहाइश वगैरह की सहूलत हासिल थी, मगर ये हम जैसे निचले दर्जे के कारकुनों के बस की बात नहीं थी कि इनमें रहें, क्योंकि इनका किराया वगैरह बहुत ज़्यादा था। मैडम का मेस इस क्वार्टरों के मुकाबले में बहुत ही गनीमत था, जहाँ क़याम ताम की सहूलत हासिल थी। उन्होंने 2-3 फौजी शेड जैसे बना रखे थे। एक बिस्तर, एक अलमारी और एक कुर्सी हर ज़रूरतमंद नौकर को फराहम करती थी। सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का बंदोबस्त था, जबकि दीगर औकात में चाय या दूसरी चीज़ों के असूल के लिए नकद अदायगी करनी पड़ती थी। मैं मैडम के करीब जाकर खड़ा हुआ तो उन्होंने सर से पांव तक मुझे घूर कर देखा, फिर बोली, तुम नए आने वालों में से हो? जी हाँ। कहाँ से आए हो? पाकिस्तान से। क्या नाम है? शबीर हुसैन। यहाँ मेरे मेस में फूडिंग एंड लॉजिंग की सहूलत चाहते हो? जी हाँ। तुम्हारे साथियों ने तुम्हें बता दिया होगा कि यहाँ की क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं? जी हाँ। अपना पासपोर्ट लाए हो? जी हाँ। ये पासपोर्ट हम इसलिए जमा करते हैं कि बहुत से लोग खा पी कर चुपके से भाग जाते हैं। अगरचे भागने वालों को भी हम माफ़ नहीं करते, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम दोबारा पकड़कर वापस ले आते हैं, मगर चूंकि ये अलग दर्द सरी है इसलिए पासपोर्ट। ठीक है मैडम, मुझे कोई एतराज़ नहीं। कहते हुए मैंने अपना पासपोर्ट इन्हें थमा दिया। मैडम खुद भी अपनी शख्सियत के एतबार से खासी पुरसरार थी। खासी दराज कद लेकिन बेहद दुबली पतली, गोया हड्डियों पर चमड़े का गुलाब चढ़ा दिया हो।
چہرے پر ناک خصوصی متوجہ طلب تھی، ہانسی لمبی اور آخر میں آ کر طوطے کی طرح مڑی ہوئی تھی، ناک پر ہر وقت سرخائی نمایاں رہتی تھی، چہرہ لمبوترا۔ میرے خیال کے مطابق ایسی شخصیت کی آواز من منائی ہوئی ہونی چاہیے تھی، مگر خلاف توقع ان کی آواز خاصی پائیدار بلکہ روبدار تھی۔ اس کے علاوہ جو نمایاں خصوصیت ان میں تھی وہ یہ تھی کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا وہ کس قومیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ جتنی آسانی اور روانگی کے ساتھ عربی بولتی تھی، اتنی ہی روانگی کے ساتھ انگریزی، اردو، ہندی، فرانسیسی اور جانے کون کون سی زبان بول سکتی تھی۔ بندہ جس ملک کا ہوتا مادری زبان میں ہی اس سے بات کرتی۔ لباس بھی وہ مختلف نوع کے پہنا کرتی تھی۔ وہ اس علاقے میں یہ میز کب سے چلا رہی ہیں؟ ابتدا میں مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، مگر قیاس الغلط تھا کہ اس علاقے میں تعمیراتی کام شروع ہونے کے بعد ہی وہ ادھر آئی ہوں گی۔ تمہارا سامان کدھر ہے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ جدھر کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جب بھی ادھر آؤ اپنا سامان لیتے آنا، تمہیں اپنا بستر اور دیگر سامان تیار ملے گا۔ شام کو میں دیگر پاکستانی کارکنوں کے ساتھ میڈم کے میس میں آیا۔ لکڑی کا ایک تخت، لوہے کے ایک پلے والی الماری اور ایک معمولی نوعیت کی کرسی اور تخت پر میرے نام کی پرچی لگی ہوئی تھی۔ اس شیڈ کی سب سے اچھی بات جو مجھے فوری طور پر محسوس ہوئی، اس کا ایئر کنڈیشن ہونا تھا۔ باہر کی آگ برساتی گرمی کے مقابلے میں یہاں کا موسم خاصا خوشگوار تھا۔ رات کے وقت کھانا وغیرہ کھا کر میں کچھ پاکستانیوں کے ساتھ گپ شپ لگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آدھی بتیاں گل ہو گئی تو گل شیر ہاں بولا، جاؤ اب اپنے بستر پر چلے جاؤ۔ کیوں؟ اتنی جلدی کیوں؟ آدھی بتیاں بجھنے کا مطلب ہے سونے کی تیاری کرو۔ کوئی ضروری نہیں ہے، جب ہمارا دل چاہے گا سوئیں گے۔ نہیں شبیر حسین، یہاں سب کچھ یہاں کے اصولوں کے مطابق کرنا پڑتا ہے، شیر گل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ابھی بلی گشت کرے گی اور پھر ساری بتیاں گول کر دی جائیں گی۔ بلی گشت کرے گی؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ میڈم کی خاص بلی ہے، وہ گشت پر آتی ہے اور اگر کسی کو اس کے بستر پر نہیں دیکھتی تو کیا کرتی ہے؟ میں نے مزاح خیز انداز میں کہا، میاؤں کر کے دمکاتی تو نہیں؟ شیر گل نے قدرے سہمے ہوئے انداز میں کہا، یار اس کے بارے میں ایسی بات نہ کرو۔ کیوں؟ وہ بلی ہے یا کوئی پتہ نہیں وہ کیا بلا ہے؟ شیر گل نے کہا، تم آہستہ آہستہ خود اس کے بارے میں بہت سی باتیں جان جاؤ گے۔ اور یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس نے چادر تان کر اپنا منہ چادر میں چھپا لیا۔ ذرا دیر بعد بلی آئی، بستروں کی قطار کے درمیان سے گزرنے لگی۔ سارے لوگ اپنے اپنے بستروں پر دم سادے لیٹے رہے۔ میں بھی ان کی تلقین کر رہا تھا، مگر ذرا سی چادر سرکا کر بلی کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب وہ میرے بستر کے قریب سے گزرنے لگی تو مامن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کان کے پاس منہ لا کر سرگوشی کی ہو۔ اپنا منہ ڈھانپو اور سونے کی کوشش کرو۔ یہ میرے کسی ساتھی کی آواز نہیں تھی تو پھر کیا بلی کی آواز تھی؟ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ بلی ہماری طرح بول سکتی ہے؟ میں نے فوراً اپنا منہ چھپا لیا۔ بستروں کی دوسری یا تیسری قطار سے ذرا دیر کے بعد کسی نے سسکاری لیتے ہوئے ارے باپ رے کہا تھا، جبکہ ہر طرف ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ساری بتیاں گل ہو گئی تھی، جس کا مطلب بلی کا گشت ختم ہو گیا ہے۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا چھا گیا تھا۔ جلد ہی میرے آزو بازو کے بستروں سے خراٹوں کی آوازیں آنے لگی۔ میری چونکہ یہ پہلی رات تھی، اس لیے میں دوسروں کی طرح فوراً نہ سو سکا تھا۔ دوسرے دن کام کے دوران میں نے ایک ساتھی سے کہا، یار یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میس میں اتنی جلدی سونے پر کیوں اصرار کیا جاتا ہے۔ میڈم کا اصول ہے کہ جلدی سو جاؤ تاکہ صبح جلدی اٹھ سکو۔ ان کا کہنا ہے کہ دیر سے سونے والوں کی صبح دیر سے اٹھنے پر نیند پوری نہیں ہوتی، اور جب بندے کی نیند پوری نہیں ہوگی تو پھر وہ دن بھر دلچسپی سے کام نہیں کر سکے گا۔ چونکہ میں جلدی سونے کا عادی نہیں تھا، اس لیے پہلی دوسری راتوں کو مجھے جٹ پٹ نیند نہیں آئی۔ گپ اندھیرے میں بلی کے جانے تک دم سادے لیٹا رہا، مگر اندھیرا ہونے کے بعد میں نے چادر سے چھپا ہوا منہ نکال لیا تھا۔ جانے کتنا وقت گزر گیا ہوگا اور اس وقت کیا بجا ہوگا، مجھے صحیح اندازہ نہیں۔ یہ دوسری رات کا واقعہ ہے۔ مجھے یوں لگا کہ اس اندھیرے میں بھی کوئی گشت کر رہا ہے، مگر جب وہ ہمارے بستروں کی رو سے گزرا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ کوئی بلی نہیں، شیر ہے، یا شیر جیسی جسامت والی کوئی شے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ انسانوں جیسی دو پیروں والی مخلوق محسوس نہیں ہوتی تھی۔ پتہ نہیں یہ مخلوق بستروں کی کون سی قطار میں تھی۔
کہ مجھے ایک بار اندھیرے میں دو چمکتی ہوئی چیزیں نظر آئیں، مگر یہ دہکتے ہوئے انگارے کسی طرح بھی کسی بلی کی آنکھیں نہیں تھیں۔ ڈر کے مارے میں نے چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ ہاں، یہ بتانا تو میں بھول ہی گیا کہ پہلی رات گزرنے کے بعد دوسری صبح ناشتہ کرتے وقت ایک ساتھی کو میں نے اپنی دائیں پنڈلی کو بار بار سہلاتے دیکھا، جو سرخ ہو رہی تھی اور لگتا تھا جیسے وہاں کوئی گہری چوٹ لگی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا بلی، مگر وہ ایک دم چپ ہو گیا تھا، جیسے اس نے بھول کر یہ الفاظ منہ سے نکال دیے ہوں۔ دوسرے ساتھی کھانے میں اسی طرح مشغول ہو گئے جیسے کسی نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس لمحے بلی سامنے سے آتی نظر آئی۔ وہ ایک جگہ آ کر یوں بیٹھ کے جیسے ہماری نگرانی کر رہی ہو۔ سائٹ پر پہنچ کر میں نے کام کرنے کے دوران ایک آدمی سے پوچھا، اس کی پنڈلی سے بلی کا کیا تعلق؟ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر دھیرے سے کہا، رات تم نے ایک ہلکی سی چیخ سنی تھی نا؟ ارے باپ رے، ہاں سنی تھی۔ وہ غالباً مکمل طور پر بستر پر دراز نہیں ہوا ہوگا، لہٰذا بلی نے اس کے پیر پر پنجہ یا منہ مار دیا ہوگا۔ مگر یار، وہ بلی نہیں، بلا ہے، اپنا کام کرو۔ کہتے ہوئے وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ چند روز بعد گلشیر ہاں سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ میرے ہی شعبے میں میرے ساتھ ہی کام کرتا تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کا بستر میرے بستر کے بازو میں تھا۔ گلشیر خان سرحد کا ایک پٹھان تھا، مگر کراچی میں ایک عرصہ تک رہ چکا تھا، اس لیے بڑی صاف اردو بول سکتا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ کام کے دوران اس پرسرار بلی کے بارے میں اس سے معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ یہاں کے متعلق اسے بہت سی باتوں کا علم تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، یار گلشیر خان، اس میس میں سب لوگ بلی سے اس قدر ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ بلی نہیں ہے، بلا ہے۔ یہ تو سبھی اس کے بارے میں کہتے ہیں، مگر ایسا سمجھنے یا کہنے کی وجہ، وہ بہت خطرناک بلی ہے، شیر سے بھی زیادہ خطرناک۔ آخر اس کی کن باتوں کی وجہ سے اسے ایسا سمجھا جاتا ہے؟ اس کی کچھ باتوں کا اندازہ تو تم لگا ہی چکے ہوگے، جبکہ اس کی بہت سی باتوں کا علم بہت سے لوگوں کو نہیں۔ مثلا یہ کہ یہاں سے ایک بار ایک لڑکا بھاگ نکلا تھا، مگر یہاں تو پاسپورٹ وغیرہ جمع ہوتے ہیں۔ وہ یہاں سے ایسا عاجز آ گیا تھا کہ پاسپورٹ کے بغیر ہی بھاگ نکلا، اور رات کی تنہائی، سناٹے اور اندھیرے میں وہ جانے کتنی دور تک بھاگتا چلا گیا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ صبح ہوتے ہی شہری آبادی کے بہت قریب پہنچ جائے گا، مگر تو کیا وہ پکڑا گیا؟ ہاں، مگر اس میں بلی کا کیا کردار تھا؟ بلی ہی کا تو سارا کارنامہ تھا۔ بلی نے اس موقع پر کیا کیا؟ رات کو غالباً گشت کے دوران بلی کو معلوم ہوا کہ ایک بستر خالی ہے۔ بس ذرا دیر کے بعد اسے پتہ چل گیا کہ وہ یہاں سے فرار ہو گیا ہے۔ بلی اس کے تعاقب میں نکل پڑی اور ذرا دیر بعد ہی اسے جا لیا۔ صبح جب ہم لوگ بیدار ہوئے تو نوجوان کو خون میں لت پت میز کے باہر دیکھا، جس کے پاس بلی بیٹھی گویا پہرا دے رہی تھی۔ اس کے منہ پر خون کے دبے نظر آ رہے تھے۔ نوجوان نے بتایا نہیں کہ وہ کیسے گرفتار ہوا اور اس حال کو کس طرح پہنچا۔ اس وقت تو خیر وہ نیم بخوشی کے عالم میں تھا، مگر جب علاج معالجے سے اچھا ہو گیا تو اس نے اپنے چند قریبی دوستوں کو بتایا کہ میں اندھیری رات میں پیچھے دیکھے بغیر سرپٹ بھاگا جا رہا تھا، اور مجھے امید بن چلی تھی کہ تھوڑی دیر بعد شہری آبادی تک پہنچ جاؤں گا۔ مگر مزید کچھ دور جانے کے بعد میں لڑکھڑا کر بری طرح گر گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے پیچھے سے کسی نے مجھ پر حملہ کیا ہو۔ گرنے کے بعد میں ابھی سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ مجھ پر دوبارہ حملہ ہوا۔ مجھ پر کوئی اخنی پنجہ پڑا تھا۔ فوری طور پر مجھے یہی خیال آیا کہ شاید کوئی شیر اطراف کے جنگل سے نکل کر مجھ پر حملہ آور ہوا ہے، مگر فوراً ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس لگ تک صحرا میں جنگل کہاں، مگر ایک گھراہٹ جو بعد میں سنائی دی، وہ شیر جیسی ہی تھی۔ اس کے دونوں حملے اتنے شدید تھے کہ میں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ رہا۔ پھر مجھ پر آہستہ آہستہ غشی طاری ہونا شروع ہو گئی۔ جانے کتنی دیر بعد میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے اپنے منہ میں دبا رکھا ہے اور اسی حالت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ یوں سمجھیے بلی جس طرح اپنے منہ میں اپنے بچے کو دبا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، بالکل اسی طرح مجھے بھی کسی نے اٹھا رکھا تھا اور لیے جا رہا تھا۔ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہ سوچ سکا کہ شیر مجھے اپنی کچھار تک لے جا رہا ہے، وہاں جا کر مجھے چیر پھاڑ کر کھائے گا۔ اس تصور کے بعد مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ میں دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔
تو مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں میز کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ یہ منحوس بلی میرے سامنے بیٹھی اپنے منہ پر جمے ہوئے قطرے چاٹ رہی تھی۔ یہ واقعہ سن کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ واقعی یہ بلی نہیں بلا ہے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ذرا دیر تک سناٹے میں رہنے کے بعد میں نے کہا، گلشیر خاں یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سے تمہاری کیا مراد ہے؟ یہی بلی، یہ میڈم اور یہ میز وغیرہ؟ بات دراصل یہ ہے شبیر حسین کہ زیادہ پیسوں اور بہتر مستقبل کے خیال سے ہم تم جیسے لوگ مجبوراً اس بیابان میں چلے تو آتے ہیں، مگر یہاں آ کر جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ دولت کے لالچ میں آ کر جہنم کی چار دیواری میں قید ہو گئے ہیں تو وہ یہاں سے بھاگنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ شروع میں یہی ہوتا رہا، اکثر آنے والے موقع ملتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے۔ اس چیز کو روکنے کے لیے ان پروجیکٹ کے غیر ملکی ٹھیکیداروں نے یہ بندوبست کیا۔ تمہاری یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی پیارے، یہ بندوبست سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، شیرگل نے کہا۔ یہ میڈم جس کا نام جانسن ہے حقیقتاً ایک جادوگرنی ہے، لندن کے ایک نواح میں رہتی ہے۔ مسٹر ٹرومین جو ایک پروجیکٹ کے ٹھیکیدار ہے، میری جانسن سے اس سلسلے میں ملے اور صورتحال کا ذکر کر کے اس پر قابو پانے کا مشورہ طلب کیا، جس پر وہ یہاں آ کر اس میز کی ملکہ بن کر حالات کو کنٹرول کرنے لگی۔ یعنی اس نے یہاں آ کر یہ میز تعمیر کیا؟ نہیں، میز تو ٹھیکیداروں نے تعمیر کروایا تھا اور وہی اسے چلاتے بھی تھے، مگر میری جانسن، میرا مطلب ہے میڈم نے یہاں آنے کے بعد اپنے معاوضے کے طور پر پورے میز کو اپنی ملکیت بنا لیا اور اپنے اصولوں پر اسے چلانے لگی۔ اور یہ بلی، اس بلی کو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، یعنی یہ طلسماتی بلی؟ ہاں، خیال یہی ہے کہ یہ خاص بلی وہ خاص طور پر اس لیے اپنے ساتھ لائی کہ یہاں کے حالات پر اس کے ذریعے کنٹرول کر سکے۔ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً اس بلی اور میڈم کے بارے میں مجھے کچھ نہ کچھ اطلاعات ملتی رہیں۔ کوئی 1 سال بعد، میرا مطلب ہے میرے وہاں پہنچنے کے 1 سال بعد، ہمارے ریوڑ میں کچھ اور لوگ آئے۔ ریوڑ میں نے اس لیے کہا کہ ہم لوگ یہاں جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ نئے آنے والوں میں ایک آدمی عبدل بھی تھا، نام تو اس کا عبداللہ تھا، مگر وہ عبدل کے نام ہی سے پکارا جاتا تھا۔ بنگلہ دیش سے آیا تھا۔ اس کے بارے میں بعد میں ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ وہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ پہنچا ہوا سے میری مراد وہ کہیں اور پہنچا ہوا نہیں تھا، بلکہ میرا مطلب تھا وہ خاصا گیانی دھانی تھا۔ میڈم نے بھی اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا، مگر دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ نہ کہا۔ بہت نارمل طریقے سے ملے تھے، مگر دونوں کو ایک دوسرے میں غالباً کچھ غیر معمولی باتیں نظر آ رہی تھیں۔ پھر چند دنوں کے بعد اسے میڈم کے بارے میں غالباً بہت سی باتیں معلوم ہو گئی تھی۔ میز کی بلی نے بھی عبدل کو دیکھ کر اپنی بے چینی اور بے قراری کا اظہار کیا تھا۔ عبدل نے آہستہ آہستہ ہم لوگوں سے دوستی بڑھانی شروع کی اور میز کے حالات سے واقفیت حاصل کرنے لگا۔ پھر اس نے ہمیں یہ کہنا شروع کیا، ہم اپنے وطن سے دور اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر اس لیے نہیں آئے کہ ایسے استحالی لوگوں کے جنگل میں آ کر قید ہو جائیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں برسوں سے گھر جانے کی چھٹی نہیں ملی۔ ہمارے خط جو ہم گھر بھجواتے ہیں وہ سینسر ہونے کے بعد ہی بیچے جاتے ہیں۔ ہمیں جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ یہاں کٹ کٹا کر آدھی رہ جاتی ہیں، اور میڈم جانے کس کس بہانے سے اس میں اپنا حصہ نکال لیتی ہے۔ ہمیں یہاں سے شہر آنے جانے کی سہولت بھی میسر نہیں، ہاں اس لیے کہ شاید ہم بھاگ نہ جائیں یا یہاں کے بارے میں باہر کی دنیا والوں کو کچھ نہ بتا دیں۔ مگر ان باتوں کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ عبدل نے کہا۔ یہ فائدہ ہوگا کہ ہم میں اپنی آزادی کا جذبہ جاگے گا۔ جذبہ؟ یہاں تو ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بھی زنگ لگتا جا رہا ہے۔ ہمارے دلوں میں جذبہ کیسے جاگے گا؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں سے یہ خیال نکال دینا ہوگا کہ یہ سب کچھ دائمی ہے۔ اس حالات سے ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہم مایوسی کے اسیب سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جب مایوسی کے بادل چھٹ جائیں گے تو ہم اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اپنی بقا کی جنگ؟ شیرگل نے عجیب انداز میں کہا۔ کیوں؟ کیا ہم اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑ سکتے؟ عبدل نے کہا۔ مگر وہ بلی، وہ بلا، سب کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے سب کا علاج تلاش کر لیا ہے، بلی کا بھی، اس کی مالکن کا بھی، عبدل نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا۔ پھر اس نے ہم سب کو بتانا شروع کیا کہ میڈم میری جانسن اور اس کے جادو کا توڑ اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ ہم اللہ کے کلام سے اس کے جادو کو زائل کر دیں گے، بے اثر کر دیں گے۔
اس کے بعد عبدل نے ہمیں کچھ وظیفے بتائے، کچھ دعائیں یاد کروائیں اور کہا آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بدن پر چھونک لیا کرو، اور جب وہ اسیبی بلی سامنے آئے تو آیت الکرسی پڑھ کر اس کے سامنے تھوک دیا کرو۔ اس نے پانی، چائے اور کھانے کو بھی دم کر کے استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ جلد ہی ہم نے میڈم اور اس کی بلی کو اپنے سامنے بہت بے بس پایا۔ وہ بلی شیر کی طرح غراتی اور پھر بے بسی کے عالم میں واپس چلی جاتی۔ میڈم کو اس کے جادو کے زور پر معلوم ہو گیا تھا کہ عبدل اس کی سلطنت کو تہس نہس کرنے آ گیا ہے، لہٰذا اس نے موقع ملتے ہی اس پر حملہ کر دیا، جس سے اسے زیادہ نقصان تو نہیں پہنچا مگر اس کے دونوں ہاتھ فالج زدہ ہو گئے۔ ہم سب اس کو اس حال میں دیکھ کر گھبرا گئے، مگر اس نے مسکرا کر کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم سب اپنے اپنے ورد اور وظیفے دہراتے رہو، تم لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہاں، اب تک میں کھل کر جنگ نہیں کر رہا تھا، اب میڈم نے پہل کی ہے تو مجھے جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ اس نے کہا میرے تکیے کے نیچے ایک تعویذ ہے، اسے تم میں سے کوئی کسی طرح بلی کے گلے یا اس کے پیر میں باندھ دے۔ یہ بڑا مشکل کام تھا اور اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ گل شیر نے کہا عبدل بھائی یہ کام میں کروں گا، اور سچ مچ اس نے یہ کام کر دیا۔ بلی آنکھیں موندے سو رہی تھی کہ گل شیر خان نے اس کے پیر میں تعویذ باندھ دیا۔ ذرا دیر بعد ہی بلی بیدار ہو گئی، مگر لمحہ با لمحہ اس کی حالت میں تبدیلی آنے لگی تھی۔ پہلے وہ بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر پھری، پھر اس کی گھراہٹ بڑھتی گئی، درمیان میں وہ میاؤں میاؤں بھی کرتی جاتی تھی، مگر اس میاؤں میاؤں میں بڑی بے چینی کی کیفیت تھی۔ میڈم میری جانسن گھبرا کر اس کے پاس آئیں۔ کیا ہو گیا تم کو؟ تم کیوں چلا رہی ہو؟ وہ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھی ہی تھی کہ بلی نے ان پر چھلانگ لگا دی تھی اور اس کے چہرے پر اپنا پنجہ مارا۔ میڈم اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، وہ دھڑام سے نیچے گر پڑی اور بلی نے انہیں بمبھوڑنا شروع کر دیا۔ مگر تماشا دیکھنے والوں کے لیے حیرانگی کا سبب یہ تھا کہ میڈم میں جہاں زبردست قوت آ گئی تھی اور وہ بلی کو اپنے شکنجے میں دبوچ کر دور اچھال کر پھینک رہی تھی، وہاں بلی دوبارہ اچھل اچھل کر ان پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ جب وہ دوبارہ اچھلی تو ہمیں یوں لگا جیسے کوئی شیر زکند لگا کر حملہ آور ہو رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے بلی نے میڈم کو لہولہان کر دیا۔ ان کے چہرے پر ہی نہیں جسم کے مختلف حصوں میں زخم نظر آ رہے تھے۔ اچانک میڈم نے کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا، ان کی آواز تیز سے تیز ہونے لگی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی ہم میں سے کسی کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، غالباً وہ کوئی جادو کے بول تھے۔ ذرا دیر بعد بلی زور سے اچھلی تھی اور جب واپس زمین پر آئی تو اس کا جسم بے حس و حرکت تھا، مگر اس کے قریب ہی ایک نہایت بدہیبت عورت کھڑی تھی جس نے من منائی ہوئی آواز میں میڈم کو مخاطب کیا، مسز میری جینسنز، تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں نے اتنے دنوں تک تمہاری جو خدمت کی اس کا تم نے بہت اچھا بدلہ دیا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی تمام تر ہیبت ناکیوں کے ساتھ ان کی طرف بڑھی تھی۔ روزی ایڈمرز رک جاؤ، میری بات سنو، میڈم چیخی، سننے سنانے کا موقع تم نے خود کھو دیا میری جانسنز، میرا پورا وجود تمہارے جادو کے زور سے جہنم کی آگ کی طرح دہک رہا ہے۔ جادوگرنی میری جانسن نے اپنے ہی جادو کو اپنی ہلاکت کا سامان بنتے دیکھا تو اپنے بچاؤ کے لیے مزید جادوئی لفظ بڑبڑانے لگی، جس سے روز ایڈمرز یا اس کا بھوت اور مشتعل ہو گیا۔ جادوگرنی کے زور نے اس بھوتنی کے آگے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو غالباً منجمد کر دیا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کے جسم سے دو ہاتھ اور نمودار ہوئے اور پھر ان ہاتھوں کی تعداد میں منٹوں کے وقفے سے اضافہ ہوتا گیا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر جادوگرنی میڈم میری جینسنز کو دبوچ لیا۔ عجیب منظر تھا، اس بھوتنی کے دو ہاتھ جہاں میڈم کا گلا دبا رہے تھے وہاں اس کے دوسرے دو ہاتھ اس کے جسم کے دوسرے حصوں کو تروڑ مروڑ رہے تھے۔ ذرا دیر بعد میڈم بے حس و حرکت ہو کر ڈیر ہو گئی۔ اب بھوتنی نے مڑ کر ہم سب کی طرف دیکھا، ہمارا رواں رواں کانپ اٹھا تھا کہ شاید یہ اب ہم پر حملہ آور ہوگی، مگر اس نے من منائی ہوئی آواز میں ہمیں مخاطب کیا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں دوستو، میں تم سب کی احسان مند ہوں کہ تم لوگوں کی کوشش سے میں اس بدذات عورت کی قید سے رہائی حاصل کر سکی۔ اس نے اس بلی کے اندر مجھے طویل عرصے سے قید کر رکھا تھا۔ ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ عبدل بھائی کی ہدایت کے مطابق ہم سب دل ہی دل میں وظیفے دہرا رہے تھے۔ روزی ایڈمرز کی بوٹنی نے میڈم کا بے حس و حرکت جسم اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور اپنی تمام تر ہیبت ناکیوں سمیت لمحہ بھر میں ہماری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ ہم سب نے خوشی کا نعرہ لگایا اور عبدل بھائی کی طرف پلٹے۔ میرے علاوہ غالباً
سب کو اس بات کا دکھ تھا کہ اس جنگ کے چکر میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہو گئے، مگر ہم ان کے پاس گئے تو یہ دیکھ کر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ان کے دونوں ہاتھ پہلے کی طرح بالکل صحت مند تھے۔ ہم سب ایک دوسرے سے گلے ملے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات دلائی۔ عبدال بھائی نے کہا، دوستو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ پاک پر بھروسہ کر کے نیک نیتی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ بڑی سے بڑی طاقت کو بھی اپنے سامنے سرنگوں ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہاں تو پیارے لسنرز، جادوگرنی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ کسی نئی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔